बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी के बाद पहली मर्तबा भारत आलमी सतह पर ख़ुद को महसूर फील कर रहा है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री के तौर पर ख़ुद को जान रहा है। और ये सूरत हाल उसके लिए कुछ दिन पहले तक नाकाबिल तसव्वुर थी। चीन ने भारत को नया पैगाम क्या दिया है और मकबूजा कश्मीर में रातों रात जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, उनकी तस्वीरें और पाकिस्तान के झंडे और उन J-10 तैयारों की तस्वीरें जिन्होंने भारतीय राफ़ेल गिराए, रातों रात पूरे मकबूजा कश्मीर में इनकी तस्वीरों के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिससे भारतीय हुक्काम बौखला कर रह गए। और KP और बलूचिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं इनके बारे में, उनसे पता चलता है कि वहाँ पांसा पलट गया है और भारत की प्रॉक्सीज़ के लिए ज़मीन वहाँ तंग हो रही है। कुदरती असबाब या कह लें हालात के दबाव की वजह से पाकिस्तान को गैर मुतवक्को मदद मिली है दो मुल्कों से, एक तीसरे मुल्क की वसातत से। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। ये मज़ामीन खासे तफसील तलब हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चंद मिनट हर एक सब्जेक्ट को दूँ। सबसे पहली बात यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान एक महसूर मुल्क था, जिसके दोनों तरफ दुश्मन मुल्क थे। अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान का दुश्मन समझा जा रहा था, ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और भारत तो हमारे वजूद का ही दुश्मन रहा है। ख़ास तौर से जब से ये संघ परिवार को उरूज मिला है, तब से तो ये लगता था कि भारत का अब मिशन है कि पाकिस्तान को वो ख़त्म करे। लेकिन यकायक सूरत हाल तब्दील हुई और इस वक्त भारत अमलन एक महसूर मुल्क में तब्दील हो गया है। उसके एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और तीसरी तरफ चीन है, जो पहले से ज़्यादा, जिसके रवैये में मैं मनफी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो लफ्ज़ ऐसा है कि आप उसका मनफी मतलब ना समझ लें। एग्रेशन, यानी चीन के रवैये में भारत के बारे में अब अग्रेशन का पहलू आ गया। और मैं किसी प्रोग्राम में ये बताऊंगा एक दिन कि जो भारत का सूबा अरुणाचल प्रदेश है, कम से कम ये एक सूबा मुझे मुस्तकबिल करीब में भारत के साथ रहता हुआ महसूस नहीं होता। और मुझे लगता है कि चीन इस सूबे को वापस लेने का फ़ैसला कर चुका है और तैयारी भी कर चुका है, और उसने हथियारों को टेस्ट कर लिया है कि आसाम के इलाके में, आसाम से शुमाल में ये इलाका है, जिसके 2/3 से ज़्यादा रकबे पर चीन का दावा है, और वो ये इलाका वापस ले लेगा, जिसके बाद शुमाल मशरक़ में भारत की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी। एक तरफ ये ख़तरात है और दूसरी तरफ ये बांग्लादेश एक भारत का बड़ा नफसियाती सहारा था, और अब इंडिया को ये हकीकत आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। ख़ुद हमें भी ये बात समझने में दिक्कत हुई, वक्त लगा, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि हसीना वाजिद या भारतीय प्रॉक्सी अवामी लीग अब दोबारा किसी भी सूरत बांग्लादेश में वापस इक़्तिदार में नहीं आ सकते। चाहे वहाँ नए इलेक्शन हो, चाहे वहाँ अबूरी हुकूमत कायम करती रहे, चाहे वहाँ मार्शल लॉ लग जाए, जिसकी भारत को बड़ी उम्मीद है कि मार्शल लॉ लगेगा और अवामी लीग को वापस ले आया जाएगा। कुछ भी हो जाए वहाँ पर, अब भारत नवाज़ हुकूमत वहाँ नहीं बन सकती। और इसकी एक वजह मैं मुख्तसर तौर पर बता दूं कि पिछले 2 इलेक्शन हसीना वाजिद ने धांधली से जीते थे, और ये चीज़ें मैं कोई इंकशाफ नहीं कर रहा, ये चीज़ें रिकॉर्ड पर है कि दोनों इलेक्शन उसने, हालात और असबाब उसकी फेवर में थे, उसने 2 इलेक्शन धांधली के ज़रिए जीते। अवामी लीग की मकबूलियत मसलसल गिर रही थी, और वो जो बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ एक नस्ल जो परवान चढ़ी थी, जिसका रोमांस था शेख मुजीबुर रहमान के साथ, वो नस्ल बुढ़ी होकर मर गई। और अब जो नई नस्ल है वो उन वाक़यात को उस अंदाज से नहीं देखती जिस अंदाज से ये मर जाने वाली, ख़त्म हो जाने वाली नस्ल देखा करती थी। 1971 को बीते हुए 53 साल हो गए। जो नौजवान उस वक्त 18, 20, 22 साल के थे, अब वो ज़ाहिर है उनकी चंद एक तादाद ही रह गई होगी। उसके बाद वो लोग आए, वो नस्ल आई जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का दौर नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने बड़ों की बातें सुनी, और उनमें से कुछ लोग उस रोमांस के साथ वाबस्ता रहे, कुछ वो नहीं रहे। ये हर जगह होता है, दुनिया में हर जगह ये होता है। कराची में आपने देखा
کہ وہ نوجوان نسل جو الطاف حسین کی لیڈرشپ کے دوران پروان چڑھی، اب وہ زندہ تو ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ زندہ ہیں، لیکن وہ بوڑھے اور اذکار رفتہ ہو گئے ہیں، جبکہ جو نئی نسل ان 25-30 برسوں میں الطاف حسین کی جلا وطنی کے بعد سے جو لوگ آئے، انہوں نے حالات کو نئے انداز سے دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں اب اگر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، اگر الطاف حسین کو پاکستان آنے کی اجازت مل جائے تب بھی وہ ماضی کا الطاف حسین واپس نہیں آ سکتا۔ کراچی میں حالات بدل گئے، تو یہ صورتحال بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ تشویش جو ہے بھارت کو بنگلہ دیش کی وجہ سے ہے، وہ اس کے لیے ایک فلینک تھا، ایک تحفظ تھا، ایک سہارا تھا، لیکن اب اسے ایک آنکھ سابق مشرقی پاکستان کی طرف کھلی رکھنا ہوگی۔ اور حالیہ 4 روزہ جنگ کے دور رس اثرات میں یہ ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ سری لنکا اور نیپال جیسے ملک بھی اپنی اسرشن پر ڈٹ گئے ہیں، اور وہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن وہ اب بھارت ان کو پہلے کی طرح بلی نہیں کر سکتا۔ اور تیسری طرف بھارت یہ فیل کر رہا ہے کہ امریکہ اس کا مددگار نہیں رہا، روس اس کا مددگار نہیں رہا، عرب ملکوں میں وہ گرم جوشی نہیں رہی، اور ظاہر ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو ہوتا رہا ہے بی جے پی کے دور میں، اب وہ انڈیا خود یہ اس گلٹ کو فیل کر رہا ہے کہ ہم ان کے ہوتے ہوئے عرب ملکوں سے اچھے تعلقات کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں سعودی عرب کی کھربوں روپے کی سرمایہ کاری کے پلان رک گئے ہیں، اور دوسرے ملک بھی، اور پھر جس طرح امریکہ نے نظریں پھیری ہیں، امریکہ کا اعتبار کو نہیں، وہ دوبارہ بھی نظریں جما سکتا ہے، بھارت کی طرف نظریں پلٹ سکتا ہے، لیکن فی الحال اس کے جو ٹرمپ کی جو سوچ ہے اس میں بھارت کے لیے کچھ زیادہ فیور ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کہاں وہ دن کہ بھارت یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ 2025 کے زمانے ہی میں سلامتی کونسل کا مستقل رکن بن جائے گا، یعنی اس کے پاس ویٹو پاور آ جائے گی، اس طرح کی چیزیں وہ سوچ رہا تھا، اور کہاں اس کی یہ سفارتی تنہائی کا عالم۔ ناظرین، چین کی طرف سے جو پہلے میسج دیا گیا تھا انڈیا کو وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا، جنگ کی گئی، تو اس جنگ کا ایک محاذ ہمارے پاس ہوگا، یعنی چاہے وہ نیفا یعنی اروناچل پردیش کا علاقہ ہو، چاہے وہ لداخ کا علاقہ ہو، چاہے وہ جو بھارتی صوبہ ہے اتراکھنڈ اس کے ساتھ والا علاقہ ہو، ہماچل اور اتراکھنڈ سے جو ملک کا علاقہ ہے چین کا بارڈر تبت کا، وہاں کوئی نہ کوئی محاذ جنگ گرم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس طرح کی جنگ ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جنگ سے مراد یہ تھی کہ جس طرح کہ بری فوج انڈیا کی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتی، لیکن جہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا، پاکستان کی فوج انڈیا کے علاقے میں داخل ہو گئی، کشمیر سیکٹر میں بھی، کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ، اور ورکنگ باؤنڈری کے علاقے میں بھی، سیالکوٹ کی طرف دو سرحدوں پر پاکستان کی فوج، بلکہ راجستھان میں بھی ایک جگہ 8 کلومیٹر تک پاکستانی فوج اندر گھس گئی، جبکہ بارڈر کے کسی ایک بھی مقام پر انڈیا کی فوج پاکستان کے اندر 1 انچ بھی داخل نہیں ہوئی، یعنی سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو یہ تقدیر نے یہ دن دکھائے ہیں بھارت کو، اس کے بد ارادوں اور کچھ نریندرا مودی کی نحوست کے حوالے سے۔ ایک بھارتی رجومی نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ شخص مودی جو ہے، یہ اس وقت میں یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا، یہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا اس وقت۔ تو اس وقت ایک پنڈت نے کہا تھا کہ مودی جو ہے بھارت کے لیے نحوست کا باعث ہوگا، تو وہ بات ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ تو چین نے یہ میسیج دیا ہے تازہ کہ جنگ تو دور کی بات، پاکستان کو دھمکانے کی کوشش بھی برداشت نہیں کی جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد انڈیا کی طرف سے ہمیں زیادہ خاموشی دیکھنے کو ملے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں راتوں رات پوری وادی میں ایسے پوسٹر دیواروں پر، درختوں پر، کھمبوں پر ہر جگہ لگا دیے گئے جن میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تصویریں تھیں، پاکستان کا جھنڈا تھا، اور ان جہازوں کی تصویریں تھیں جنہوں نے انڈیا کے رفائل گرائے، اور یہ 3 تصویروں والے پوسٹر پوری وادی میں راتوں رات کس نے لگا دیے، یہ بھارتی فوج کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس نے چھاپہ مار کارروائیاں تیز کر دی ہیں، گرفتاریاں تیز کر دی ہیں، اور پکڑ دھکڑ، ناکہ بندیاں، لیکن ابھی تک ان کو ان ملزموں کا سراغ نہیں مل سکا جنہوں نے
راتوں رات یہ پوسٹر لگائے ہیں۔ یہ ایک علامتی طور پر تو بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلی بھی اور انڈیا کے اندر ڈومیسٹکلی بھی پھر سے زندہ ہو گیا ہے، اور پاکستان کا وہ بیان 2-4 روز پہلے کا کہ وہ دن جلد آئے گا جب مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ زندہ ہو گیا ہے اور اب بھارت کو یہ بھوت بن کر ڈرا رہا ہے۔ ناظرین، بلوچستان اور کے پی کے حوالے سے کچھ مثبت خبریں یہ ہیں۔ آپ کو میرے ایک دو پروگرام یاد ہوں گے جو میں نے شاید 2-2.5 مہینے پہلے کیے تھے، ان میں کہا تھا کہ پختونخوا میں حالات دن بدن بہتر ہوتے جائیں گے، جبکہ بلوچستان میں ابھی اچھی خبریں آنے کی امید کم ہے، وہاں کے حالات مختلف ہیں۔ لیکن اب بلوچستان سے بھی مثبت چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ کے پی میں یہ ہوا ہے کہ چین کی وساطت سے طالبان اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کی پہلے جیسی پشت پناہی نہیں کریں گے، چنانچہ سرحد سے در اندازی کی مقدار ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور پاکستانیوں کو انٹیلیجنس شیئر بھی کیا جانے لگا ہے، جس کے نتیجے میں کل بھی پاکستانی جوانوں نے کے پی میں 3 مقامات پر بھارتی تربیت یافتہ ٹی ٹی پی کے 9 دہشت گرد ہلاک کیے، اور اب ان کے ٹھکانوں کا بھی پہلے سے زیادہ تعداد میں پتہ چل رہا ہے۔ وہاں کے پی میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان میں بہت بڑی شرح کے ساتھ کمی آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ وہاں جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ چین کی وساطت سے افغانستان نے طالبان کی حکومت نے پاکستان کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ہم اپنی سی حد تک روکیں گے، یعنی 100% گارنٹی تو نہیں دی، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور اس کے بدلے میں جو سفارتکاری ہوئی ہے، افغانستان کو جو مراعات ملیں گی، افغانستان کو جو فائدے ہوں گے، وہ ایک الگ پروگرام کا حصہ ہو سکتے ہیں، جس میں سینٹرل ایشیا سے گوادر تک کی تجارت، جس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا اور جس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہوگا۔ بلوچستان میں یہ مسئلہ بنا ہے کہ ایران، جس نے بھارت کو پریشان کیا غیر جانبدار رہ کر، اس نے پاکستان کی فیور میں کوئی بیان نہیں دیا، لیکن اس نے بھارت کی فیور میں بھی کوئی بیان نہیں دیا، اور بھارت ایران تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی، جس کی وجہ ایران کی اندرونی سیاست بھی ہے اور انٹرنیشنل حالات بھی ہیں، امریکہ کا دباؤ بھی ہے، شام سے اس کا انخلا بھی ہے، جس کی وجہ سے ایران اب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے اس کے ساتھ اچھی دوستی والے تعلقات بحال ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کی فیور میں قدرت کی جانب سے ہوئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایران نے بلوچستان کے بارڈر پر اپنی نگرانی بڑھا دی ہے تاکہ بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گرد وہاں سے داخل نہ ہو سکیں، اور اس نگرانی بڑھانے کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، اور یہاں سے ان کی آمد و رفت جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ پاکستان کا کمزور پوائنٹ اس کا ساحلی علاقہ ہے جو کراچی سے لے کر گوادر تک پھیلا ہوا ہے، چین ایران کے سرحد تک پھیلا ہوا ہے، لمبی سرحد ہے، اور اس کے چپے چپے پر حفاظتی چوکیاں نہیں بنائی جا سکتی۔ گجرات اور راجستھان سے بی ایل لے کے جو ٹیررسٹ ٹریننگ لے کر آتے ہیں، وہ گجرات اور بمبئی سے انڈین نیوی یا ان کی خفیہ ایجنسیوں کی نگرانی اور حفاظت میں جہازوں پر آتے ہیں، اور کھلے سمندر میں آ کر جہاں سے پاکستانی سمندری حدود شروع ہوتی ہیں وہاں پر یہ لوگ کشتیوں پر اتارے جاتے ہیں، اور یہ کشتیاں پھر سندھ کے ساحل پر آتی ہیں اور بلوچستان کے ساحل پر آتی ہیں، وہاں سے پھر یہ صوبوں میں پھیل جاتی ہیں۔ ایک ایک چپے کی نگرانی ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں پاکستان نے اب چوکسی بڑھا دی ہے، چوکسی بڑھانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایرانی بلوچستان کی طرف سے، ایرانی سرحد کی طرف سے کچھ خطرات میں کمی آئی ہے، جس کا فائدہ پاکستان نے ادھر منتقل کیا ہے ساحل سمندر کی طرف، اور اب آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات دن بدن کم ہوتے جائیں گے، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچوں کی عزت نفس بحال کی جائے، ان کے اغوا شدہ بچے واپس کیے جائیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، اور ان کو محبت سے رام کیا جائے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ ناظرین، یہ اب تک کی صورتحال تھی اوورآل، تو اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔